वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं और बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद जो नताइज में ताख़ीर की गई उस पर वावेला जो है वो मचता दिखाई दिया। तमाम सियासी जमातों की जानिब से कहा गया कि ताख़ीर क्यों की जा रही है। बहरहाल हतमी रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं और हतमी रिजल्ट्स के अंदर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर और जमात इस्लामी सेकंड पर, जबकि पीटीआई तहरीक इंसाफ थर्ड नंबर पर है। फिर एक जंग छिड़ गई कि मेयर किस सियासी जमात का होगा और फिर उसके बाद रोजाना की डेवलपमेंट हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए बताते रहते हैं। जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं या फिर जो सिंध के वुज़रा हैं वो जो कुछ कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। हाफिज नईम साहब अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि हमारी जो 9 सीट्स हैं, 6 हमने आपको बताया था पहले नताइज रोके गए थे, फिर 3 के ऊपर दोबारा से ये इंक्वायरी बैठी है, उसके भी मामला सामने आएंगे। 9 सीट्स के हवाले से जमात इस्लामी यानी कि हाफिज साहब कह रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं हमारे पास ही आएंगी ये सीट्स। फिर 11 सीट्स के ऊपर जिनके ऊपर इंतकाल कर गए थे जो कैंडिडेट थे तो उनके ऊपर भी इंतखाबात होने हैं। तो जमात इस्लामी ये भी कहती नजर आती है कि 11 और ये 9 19 यानी कि 19 सीट्स ये हमारे पास ही आनी है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आज खामोश न रहे, मैदान में आ गए और सबसे पहले ये कहा कि मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही होगा। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची का जो निज़ाम है एक जियाले ने संभाला था, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब के लिए कह रहे थे कि जियाले ने संभाला था और सबने फ़र्क देखा। बहरहाल क्या कहते रहे पहले आपको वो सुनवाते हैं मुराद अली शाह साहब। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने। मुराद अली शाह साहब का ये जो स्टेटमेंट है अगर आप इसको एक जाविये से देखें तो वो कह रहे हैं कि रोना धोना ना करे, जो भी मेयर बने काम करके दिखाना है। तो अगर दूसरी सियासी जमातों को कह रहे हैं तो वेल एंड गुड, समझ में आती है क्योंकि माजी के अंदर जो दूसरी सियासी जमातें थीं वो रोना धोना करती रहीं। लेकिन अगर इन्हीं की सियासी जमात का मेयर बन जाता है तो इस जुमले को किस जाविये में लें। और पीपल्स पार्टी का अगर मौकफ होता तो बड़ा मजा आता, लेकिन इस जाविये में अगर लिया जाए तो इनकी जमात का अगर मेयर आ जाता है वो भी रोना धोना ना करे तो उसको भी पैगाम देने कि तुमने भी काम ही करना है। बहरहाल इसके ऊपर हम आज सियासी तज्जिया आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आगा मसूद ऑन कॉल मौजूद है। आगा साहब थैंक यू वेरी मच, आज प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा कराची के हालात अब लगता है कि बदलने वाले हैं और अगर खुशी की खबर ये दूं कि सुधरने वाले हैं तो अल्लाह करे कि सुधर जाए। सवाल ये पैदा होता है कि मेयर किस सियासी जमात का आ रहा है, अभी इस जंग से हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। देखिए बात असल ये है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी का दावा है जो भी आपने मुराद अली साहब की गुफ्तगू सुनाई है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि पीपल्स पार्टी का मेयर होना चाहिए। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी यही कह चुके हैं। लेकिन मैं ये याद कर रहा हूँ कि जिसने जद्दोजहद की है कराची के जो मसाइल हैं, अवाम के जो मसाइल हैं, उसकी जो जद्दोजहद की है, तो मैं बड़ी वसूख से ही बात कर रहा हूँ कि उसमें जमात इस्लामी का रोल जो है वो बड़ा नुमाया रहा है। और जमात इस्लामी ने जो है अवाम के ख्यालात की और उनकी जो तकलीफ थी उसको उन्होंने लोगों के सामने उजागर किया और अपनी हमदर्दियाँ हासिल की। हाफिज नईम साहब जो हैं एक बहुत अच्छे लीडर बनकर हाल ही में उभरे हैं और उनकी बड़ी इज्जत है, उनका गुफ्तगू करने का अंदाज भी इंतहाई महज़ब है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो उनका ये दावा है कि मेयर जो है कराची जमात इस्लामी का होगा, तो मैं समझता हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि जो तंजीम कराची में इलेक्शंस को मॉनिटर कर रही थी, आप जानते हैं उसको, जो वो कर रही थी वो ये कह रहे थे कि बड़ी धांधली हुई है और ये है कि अगर धांधली नहीं होती तो जमात इस्लामी जो है आसानी से जीत जाती है। लेकिन अब भी 9 सीटों पर 19 सीटों पर का जो मसला है वो इल्तवा में पड़ा हुआ है। अगर वो शफाफ तरीके से आ जाता तो जमात इस्लामी का मेयर बनना जो है वो साफ नजर आ रहा है। और बिल मैं यहाँ भी ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हम यहाँ 40 साल से सहाफत कर रहे हैं और इसी सिंध कराची में हम रह रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये दावा करना कि पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक है, ये गलत बात है। इनका कोई वोट बैंक नहीं था। अगर होता तो कराची गुज़िश्ता 15 साल में जिस हालात से गुजरा है और जो कराची के अवाम के साथ सलूक हुआ है
تو میرا خیال ہے کہ اگر واقعی ان کو کراچی کے لوگوں سے ہمدردی ہوتی تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا. آغا صاحب سب جانتے ہیں. اگر ووٹ بینک نہیں تھا تو کراچی کی اس وقت جو کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پاس کیسے ہے بلدیاتی الیکشن میں؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کہ جو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ اب آپ مجھ سے اگر آپ انتہائی مہذب زبان میں سننا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی مطلب لوگ جو مانیٹر کر رہے تھے ان الیکشن کو تو وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ غلط طریقے سے ووٹ ڈالیں. اس کے سے ووٹ فوٹیج بھی لوگوں کو دکھلائی گئی ہے کہ کس طریقے سے سپاہی جو تھے وہ باقاعدہ ٹھپا لگا رہے تھے. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں میری تو تو اعتراضات تھے دوسری سیاسی جماعتوں کو, وہ اعتراضات دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے اندر جن جن سیاسی جماعتوں نے درخواست جمع کرائی اس کی سماعت بھی ہوئی ہے اور اب معاملے کو حل کی طرف لے کر جا رہے ہیں 9 سیٹس کے اوپر. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ عتاب میں ہے. آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ اقتدار میں پارٹی ہے اور ان کی وہ اندرون سندھ ان کی بڑی طاقت ہے. تو وہ جو بیچارے ہمارے الیکشن کمیشن ہیں سندھ کے, وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں بھی وہ معاشرہ نہیں بنا کہ انسان جو ہے سینہ کھول کے سامنے آ جائے, سینہ تان کے سامنے آ جائے. تو چنانچہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ انصاف سے مطلب یہ کام لیں گے اور جماعت اسلامی کی جو اس سلسلے میں احتجاج ہے یا اس سلسلے میں جو ان کی تحفظات ہیں اس کو پورا کریں گے, میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے ہم تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں, نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا, ہم صحافت کر رہے ہیں اور جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. ہماری نہ تو کسی سے لڑائی ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اس کو زیر کیا جائے یا اس کو بدنام کیا جائے, لیکن حقیقت جو آ رہی ہے سامنے اس کا ہم نے اظہار کر دیا ہے. آغا صاحب میں بلدیاتی الیکشن سے حوالے سے 2 سوال آپ سے کروں گا, پھر مجھے ایم کیو ایم کی طرف بھی بڑھنا ہے. ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی آپ سے کچھ کوسچنز کر رہے ہیں, تجزیہ چاہیے آپ کا, ویورز آپ کو سن رہے ہیں. پہلا سوال تو بلدیاتی الیکشن سے ریلیٹڈ کہ یہ جو اس وقت سینیریو بلڈ ہو چکا ہے, جماعت اسلامی کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر تو یہ 9 سیٹس اور پھر 11 سیٹس کے اوپر انتخابات ہونے تب بھی جماعت اسلامی اکثریتی مینڈیٹ نہیں لے پاتی ہے, تو کیا آپشن پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو میں نے ابھی تک مشاہدہ کیا ہے یا ان کے بعد لوگوں سے گفتگو ہماری ہوئی ہے, کیونکہ ہماری چھوٹے موٹے لوگوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہے, ظاہر ہے کہ کراچی میں تھوڑی بہت ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو ٹلٹ ہے وہ دے وڈ لائک ٹو ہیو اے سپورٹ آف پی ٹی آئی, دے ول ناٹ گو فار پیپلز پارٹی. اور یہ ہے کہ ان کو ایک جملہ سن لیجیے, ان کو اس کا بھی ادراک ہے کہ in case if they join hand with the People's Party PTI, they will be constrained, with the funds to be released by the government. تو یہ constraint بھی ان کے سامنے ہے, لیکن یہ ہے کہ this is my hunch کہ they will join PTI to form a mayorship in Karachi. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ مراد علی شاہ نے آج کہا کہ ایک جیالے نے کراچی کے اندر صرف کر کے دکھایا اور فرق لوگوں کو نظر آیا. ذرا ایک کامنٹ دے دیجئے گا مرتضیٰ وہاب کی پرفارمنس پہ جو کراچی کے بطور ایڈمنسٹریٹر انہوں نے ٹائم گزارا ہے. دیکھیے بلال, میں بتاؤں کہ مرتضیٰ وہاب کی کیا حیثیت ہے یار, ہی واز اسپوکس مین فار دا سندھ گورنمنٹ. تو اگر انہوں نے کیا کیا, مثال تو مجھے 1-2 چیزیں بتا دیجیے. بھائی میں بھی تو اسی شہر میں رہتا ہوں نا, میں تو مطلب ظاہر ہے کہ 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں. کیا میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ان کی والدہ کو بھی جانتا تھا. ان کے والد جو تھے وہ میرے کولیگ رہ چکے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, دے آر مائی کولیگز. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی ایسی نمایاں پرفارمنس نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے یہ کہیں کہ صاحب انہوں نے جو ہے کراچی تبدیل کی قسمت بدل دی. بھائی وہ خود ہی ابھی تک نوزائیدہ قسم کے لوگ ہیں, مطلب اتنا زیادہ ان کے پاس کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہاؤ ٹو رن دس بگ سٹی. ایسے میگا سٹی, ایسے میگا سٹی میں تو کئی ملک آ جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کی جماعت پر بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا. پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشنز کے اندر بائیکاٹ کیا تھا, اور بائیکاٹ کی وجہ یہ بتاتا چلوں اس سے پہلے کیا ہوا تھا. مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی کو ضم کیا ایم کیو ایم پاکستان میں, پھر فاروق ستار جو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ تھے وہ بھی آ کر ضم ہو گئے. لیکن اب بائیکاٹ نہیں ہوگا کیونکہ ضمنی انتخابات جو 16 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں 9 حلقوں کے اندر کراچی کے اندر, اس کے اندر بھرپور حصہ لینے کا کہا ہے اور کیمپین بھی چل جائے گی, اجلاس بھی ہو چکا ہے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی جا چکی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ایم کیو پاکستان کے اندر یہ ہوئی ہے جس کا ہم سب انتظار کر
کر رہے تھے کہ فاروق ستار صاحب واپس آ گئے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب واپس آ چکے ہیں, اب ہوگا کیا, اہم عہدے دیے جائیں گے, کیا کیا جائے گا. بہرحال 9 نئے ارکان شامل کیے جا رہے ہیں رابطہ کمیٹی کے اندر MQ پاکستان کی, جس میں سے 6 PSP کے لوگ ہیں, اور PSP کے اندر جو اہم عہدوں کے پر فائز تھے لوگ, ان لوگوں کو رابطہ کمیٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ فاروق ستار کی جو MQ بحالی کمیٹی تھی, ان کے 3 لوگ بشمول فاروق ستار صاحب, ان کو بھی رابطہ کمیٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. آغا صاحب ذرا سا اس کے اوپر بھی تجزیہ چاہوں گا کہ ایک پارٹی کے اندر دوسری پارٹی ضم ہو جاتی ہے, PSP ضم ہو چکی تھی, ہو گئی ہے, اب MQ پاکستان کے اندر فاروق ستار بھی اپنی ٹیم کو لے کر واپس آ چکے ہیں, اور پھر یہ ضمنی انتخابات کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں, جبکہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بائیکاٹ کیا تھا. ذرا سے کامنٹ چاہوں گا اس تمام صورتحال پر. دیکھیے جہاں تک کہ MQ کے مختلف دھڑوں کے مابین اتحاد ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے شہر کو انہوں نے مطلب یہ کہ ان کی جو تھی حیثیت بھی تھی اور ان کو لوگ مانتے بھی تھے. اب ظاہر ہے کہ بیچ میں مطلب ان کے مابین اختلاف ہوا ہے, اختلاف ہونے کے بعد جو بھی تاریخ ہے وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن اب اس اتحاد کی صورت میں یہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں, پہلے تو انہوں نے بائیکاٹ کیا, لیکن ان کو سمجھ میں آیا کہ بائیکاٹ کرنے سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جب یہ انتخابات میں حصہ لیں گے آئندہ مارچ میں, تو یقینی طور پہ کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں جیسے مصطفیٰ کمال ہیں اور فاروق ستار صاحب ہیں, خود صدیقی صاحب ہیں اور انیس قائم خانی ہیں, یہ لوگ مطلب بڑے تجربے کار لوگ ہیں اور یقینی طور پہ وہ اس شہر کو سمجھتے ہیں, شہر کے مسائل کو سمجھتے ہیں, شہر کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. اگر یہ اسی طریقے سے متحد رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی انا نہیں ٹکراتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اس شہر کے اندر. کیونکہ دیکھیے یہ شہر جو ہے نا, اس کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی اون کر لے تو یقینی طور پر یہ کہ پورے پاکستان کے وسائل ایک طرف اور کراچی کے وسائل ایک طرف, تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر ہم نے ایکول ڈسٹریبیوشن کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر جتنی بھی قومیتیں آباد ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے اس کراچی کے سلسلے میں, معاشی طور پر بھی, سماجی طور پہ بھی, ثقافتی طور پہ بھی, اگر ہم یہ سمجھ گئے تو میں یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ MQ ہے, یہ کیونکہ ایک بہت بڑے تجربے سے گزری ہے, اور وہ تجربے میں اس میں بہت سی چیزیں میں تھی, ان کے لیے آپریشن بھی ہوا, ان کے خلاف بہت سے ایسے کام بھی ہوئے. اچھا آغا صاحب ایک چیز پر اور کمنٹ چاہوں گا. سربراہ ہیں اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے انڈر رہ کر یہ دونوں لوگ جو ایک عرصے تک اپنی جو ہے وہ جماعتوں کے اندر اہم عہدوں پر رہے, چیئرمین رہے, سربراہ کی حیثیت سے رہے, یہ کام کر سکیں گے اسی طرح جیسے ماضی میں کرتے رہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے میں نے ابھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو آنا ہے نا ایگو, اس ایگو کو جو ہے نا یہ کسی ٹوکری میں رکھ دیں اور یہ ہے کہ عوام کو سامنے رکھیں کہ عوام ہوتے کیا ہیں. دیکھیے عوام ہے وہ ریاست بناتے ہیں. آج کل بڑا لوگوں کو پاس ایک جملہ آ گیا کہ ریاست کو بچاؤ. ارے بھائی عوام کو بچاؤ, عوام ہی ریاست بناتے ہیں. یہ دنیا بھر کے لٹریچر میں اٹھا کے دیکھیں کہ ریاست کا کنسیپٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح بہبود سے منسلک ہے. اگر عوام خوش نہیں ہو تو ریاست بدحال ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سبق سیکھ کے اب یہ متحد ہوئے ہیں, اور یہ متحد ہوئے ہیں تو اس بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ ہمیں کراچی کو ایک ایسے شہر میں لے جانا ہے جہاں پہ جتنی بھی قومیتیں آباد ہیں ان کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے ایک خوبصورت سا گلدستہ بنا دیں. اگر ان کے ذہن میں یہ ہے اور اپنی اناؤں کو انہوں نے ہٹا دیا ہے اور یہ ہے کہ ان کے ذہن میں سامنے کراچی ہے اور کراچی کے عوام کے مسائل ہیں اور نوجوانوں کی ترقی ہے, ان کے اسکول, ان کے کالج, ان کی یونیورسٹی, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں اگر وہ پوری کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ جو ان کا اتحاد ہوا ہے یہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ ہم کراچی کو بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے آغا صاحب, 1 لائن آنسر مجھے چاہیے کیونکہ وقت انتہائی کم رہ چکا ہے. 9 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یہ PTI کا مینڈیٹ تھا اور MQ کے پاس ہوا کرتا تھا, لیکن 18 کے جو جنرل الیکشن ہوئے اس کے اندر مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکی تھی. ان 9 حلقوں میں اس انضمام کے بعد, اس اتحاد کے بعد کتنے حلقے لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے MQ واپس؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے تو کسی حد تک جو ہے نا یہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ PTI نے اس سلسلے میں جو ان کے یہاں پر 16 مطلب وہ جو تھے ممبر قومی اسمبلی کے اور 56 جو تھے صوبائی اسمبلی کے, انہوں نے وہ کام ہی نہیں کیا. وہ صرف عمران صاحب کی پشت پر سوار ہے کہ ان کی پاپولرٹی سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں گے. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی عمل دکھلائیں. ان کا عمل جو ہے وہ ناقص رہا اس لیے کہ 3 نمبر پہ آ گئی, حالانکہ کراچی میں یہ سویپ کر گئے تھے. تو یہی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کراچی want to save Karachi and you want to see the people of Karachi remain happy
and they want to contribute something positive for Pakistan, they must be united and they must manifest the unity in the public. چلیں بہت شکریہ آغا مسعود سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے انضمام کے بعد پہلے تو الیکشن کے اندر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا بلدیاتی الیکشن. اب دیکھنا یہ کہ ضمنی انتخابات کے اندر کس طرح سے پاور شو کرائی جاتی ہے. 9 حلقوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں 16 مارچ کو, اور اس کے اندر پتہ چلے گا جو ایم کیو ایم کا نیریٹو تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کی کال دی تھی اسی لیے 20% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا تھا بلدیاتی الیکشن کے اندر, یہ ضمنی انتخابات کے اندر واضح ہو جائے گا. دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو 9 سیٹس ہیں ان کا فیصلہ کب تک ہوتا ہے, کیونکہ حافظ نعیم الرحمان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جلد از جلد ملتوی شدہ سیٹس کے اوپر انتخابات کرا لیے جائیں کیونکہ میئر کو بھی منتخب ہونا ہے. اب دیکھنا یہ کہ میئر کس سیاسی جماعت کو ہوگا, آپ کو وقتاً فوقتاً پروگرام کے اندر بتاتے رہیں گے. اللہ حافظ.